अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियोस, आज की स्टोरीज़ का आगाज़ करते हैं। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ किरण ने शेयर की है। किरण जो कि सऊदी अरेबिया जद्दा में रहती हैं। ये जो स्टोरी है आज की, ये किरण के हस्बैंड के साथ पेश आई है और ये बिल्कुल सच्चा खौफनाक वाक़या है जिन्होंने अपने एक कुलीग से सुना और मेरे साथ शेयर किया है। किरण कहती हैं कि उनके हस्बैंड बताते हैं वो जिस कंपनी में काम करते हैं उधर उन लोगों का ये जो वर्क है वो कुछ इस तरह का है कि वो लोग जो कि सामान होता है दूसरे शहरों में भेजना होता है उनको लोड करवाते हैं बड़े बड़े ट्रॉलर्स के ऊपर। और ये जो स्टोरी है ये किरण के जो हस्बैंड है जिस कंपनी में वो जॉब करते हैं वहाँ के एक ड्राइवर की है। वैसे तो किरण कहती हैं कि ताइफ से आगे जो जगह है रियाद की तरफ जाने की, वहाँ पे जो मेन जद्दा का डेज़र्ट है वो स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत बड़ा डेज़र्ट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है दरमियान में रोड है और इर्द गिर्द दोनों साइडों पे वहाँ पे बहुत बड़ा डेज़र्ट है। और उस डेज़र्ट में मशहूर है कि लोग जब रात के टाइम जाते हैं, दिन के टाइम नहीं, रात के टाइम, उधर 4 से 5 ख़वातीन खड़ी होती हैं अबाए पहनकर और वो बाकायदा लोगों को रोकती हैं। जो रुक जाता है फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और जितने भी वहाँ पे सफ़र करने वाले लोग हैं वो उस सहरा में उन 4 से 5 औरतों को देखते हैं जो कि लोगों को रोकती हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो फ़ौरन इस चीज़ को समझ आते हैं कि आखिर इतनी रात को इस सुनसान बियाबान रेगिस्तान में दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं है, यहाँ पे औरतें कैसे हो सकती हैं। तो ज़्यादातर लोग उनके इस छल वल को समझ जाते हैं। अक्सर वो इस तरह नज़र आती हैं कि वो ढेर सारी औरतें खड़ी होती हैं वहाँ पे उस डेज़र्ट में। बहुत बड़े बड़े मिट्टी के रेत के टीले हैं और पहाड़ टाइप, वहाँ पे अक्सर वो बैठी हुई भी नज़र आती हैं और लोग उनको अपनी आंखों से देखते हैं। वो उधर मौजूद होती हैं। वो रेगिस्तानों की चुड़ैलें हैं जहाँ पे उन रेगिस्तान में वो भटकती हैं सारी रात और लोगों को अपना निशाना बनाती हैं। इसी तरह किरण कहती हैं कि एक दफ़ा मैं भी अपने हस्बैंड के साथ रियाद से आगे हम लोग जा रहे थे, हम लोगों को कोई काम था। तो किरण कहती हैं मैंने और मेरे खामन ने भी, हमने अपनी आंखों से उन औरतों को उधर देखा है। वो 4 से 5 होती हैं और कभी वो ज़्यादा भी होती हैं। उनका पूरा झुरमट होता है औरतों का। वो औरतें नहीं हैं, वो चुड़ैलें हैं, यानी कि उस रेगिस्तान की मखलूक है। वो जिन्नात, जिन्नी, चुड़ैलें, जो भी चीज़ है वो इस रेगिस्तान की मखलूक है। किरण कहती है मेरे हस्बैंड ने बताया कि एक दफ़ा उनका जो ट्रालर ड्राइवर था वो नया नया पाकिस्तान से आया हुआ था और उसकी ये जॉब थी कि उसने एक शहर से दूसरे शहर में जो वो चीज़ें होती हैं उनको पहुंचाना होता है। गर्मियों का मौसम था, रात का टाइम था, तो वो जा रहा था। अचानक बिल्कुल सच इत्तफाकन उसका उसी सहरा के आगे उसका जो था वो ट्रॉला वो रुक गया। उसने देखा तो ट्रॉला, उसने सारा चेक वगैरह किया, वो बिल्कुल अकेला था उस दिन। तो ट्रॉला उसका ठीक हो गया, वो अभी चलने ही लगा है। तो वो क्या देखता है, कुछ 5 से 6 औरतें आई हैं। उन्होंने हिजाब पहना हुआ है और फुल अरबी में उससे बात कर रही हैं और उससे वो जो हम कलाम हो रही हैं। वो एक पाकिस्तानी शख्स था और उसको अभी तक अरबी का बिल्कुल भी अरबी उसे नहीं आती थी। तो उसने कहा, जिस तरह इशारे में कहा कि उर्दू में बोल के कहा कि मुझे अरबी लैंग्वेज की समझ नहीं आती। तो उन औरतों ने कहा उर्दू में बोल के, कोई बात नहीं, हम उर्दू भी बोलना जानती हैं। उन्होंने फुल उर्दू में उसके साथ बात की। पहले वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और उसने कहा कि तुम लोग इतने बड़े सहरा में जहाँ पे आबादी नाम की चीज़ नहीं है, इंसान के वजूद का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक ना कोई घर नज़र आ रहा है, तुम लोग इस सहरा में, इस बियाबान सहरा में क्या कर रहे हो।
تو جس پہ ان عورتوں نے کہا کہ ابھی ابھی ہم لوگوں تھوڑی دیر پہلے گاڑی خراب ہوئی ہے، جو ہم لوگوں کا ڈرائیور ہے وہ اب گاڑی کو ٹھیک کرانے کے لیے لے کر گیا ہوا ہے، تو ہمیں تمہاری ہیلپ چاہیے، یہ فلاں فلاں جگہ پہ آگے ہم لوگوں کا گاؤں ہے تھوڑی دور، تو تم ہمیں ہمارے گاؤں تک اتار سکتے ہو۔ جس پہ اس شخص نے دیکھا کہ صحرا ہے، بہت بڑا ہے یہ، اور عورتیں ہیں تو میں کیوں نہ ان کی ہیلپ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بات تو کافی حیران ہے کہ تم لوگوں کا ڈرائیور تم لوگوں کو اتنے بڑے ریگستان میں بالکل اکیلا چھوڑ گیا ہے اور تم لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، چلو تم لوگ کہتی ہو تو میں تم لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب میرے پاس تو اتنی اسپیس ہے، آگے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور جیسے تم لوگ بیٹھ سکتی ہو مینیج کر سکتی ہو تو مینیج کر لو تم لوگ، میں تم لوگوں کو وہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا ٹرالے کا تو وہ عورتیں پاؤں رکھ کر جب اوپر چڑھنے لگی ہیں تو ان سب کے جو پاؤں تھے وہ ٹیڑھے تھے۔ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو گیا۔ اس شخص نے بتایا کہ میں نے فوراً اپنی سائڈ سے ٹرالے کا دروازہ کھولا اور میں نے نیچے چھلانگ لگا دی، نیچے چھلانگ لگائی اور میں نیچے گر گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ لوگ اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے ہوئے تھے۔ اس نے پھر یہ ساری سٹوری کرن کے ہسبینڈ کو اور باقی سب لوگ تھے جو آفس کے، ان کو بتائی اس نے۔ انہوں نے کہا کہ تم شکر کرو تمہاری جان بچ گئی ہے، اس روڈ پہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا، وہ روڈ پرسرار ہے، وہاں پہ یہ چڑیلیں سب کو روکتی ہیں۔ اب تو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ اس روڈ پہ ایسی چیزیں ہیں، شاید تمہیں کسی کو بتانا یاد نہیں رہا کہ تم اس روڈ پہ جا رہے ہو اور تم نے ادھر رکنا نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ اتنا بڑا یہ واقعہ پیش آیا ہے، شکر کرو کہ اللہ نے تمہاری زندگی کو بچا لیا ہے، اگر تم وہاں سے بھاگتے نہ نیچے نہ گرتے تو شاید وہ تمہارا دل ہی نکال کر کھا لیتی۔ انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ شاید یہ مر گیا ہے، شاید وہ تمہیں ڈرانے کی نیت سے اس طرح کری تھی۔ اور کرن کہتی ہیں کہ اس طرح اس شخص کی، اس ٹرالا ڈرائیور کی جان بچ گئی، لیکن وہ روڈ بہت ہانٹیڈ ہے، آپ کسی سے بھی اس کا نام لیں گی تو سب آپ کو بتائیں گے اس بارے میں کہ وہ جو صحرا ہے وہ ریگستان چڑیلوں کا ہے، ادھر چڑیلوں کا اماج کا ہے، چڑیلیں ادھر رہتی ہیں اور لوگوں کو باقاعدہ تنگ کرتی ہیں۔ کرن کہتی ہیں کہ پہلے بہت پہلے لوگ ادھر اس ڈیزرٹ پہ کیمپ لگا کر بیٹھا کرتے تھے، وہ کافی شہر سے باہر ہے، وہ جدہ شہر سے کافی آگے، اس صحرا ٹائپ وہ جو جگہ ہے وہاں پہ لوگ پہلے کیمپنگ کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ واقعات پیش آنے لگی ہیں اس صحرا میں، ان جنات نے، ان چڑیلوں نے اپنی وہ جگہ بنا لی ہے تو لوگ اس جگہ کو لیو کر گئے ہیں، وہ بالکل سنسان بیابان جگہ ہے۔ یہ کہانی تھی کرن کی، بہت شکریہ کرن، کل کی بھی جو آپ کی سٹوری تھی وہ میرے لسنرز کو بہت زیادہ پسند آئی تھی، آپ کے جو واقعات تھے، آج کی بھی جو آپ کی کہانی ہے وہ سب کو بہت پسند آئی ہے۔ آئی ہوپ میرے سننے والوں نے اس سے ضرور سبق لیا ہوگا۔ آج کی دوسری جو کہانی ہے وہ بھی کرن کی ہے۔ کرن بتاتی ہیں کہ اکثر ہم لوگ ویکینڈ پہ منتھ میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو پھرانے کے لیے طائف جایا کرتے ہیں، جو کہ پہلے ایک ہوٹل کی انہوں نے کہانی بتائی تھی۔ دوسری کہانی بھی کرن کہتی ہیں کہ یہ بالکل سچے واقعات ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں۔ کرن کہتی ہیں کہ کچھ اس طرح ہوا، وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کر، ہم لوگوں نے ابھی طائف پہنچنا تھا، اس سے پہلے ایک جگہ ہم لوگوں کا سٹے تھا، وہ جو ہوٹل تھا ادھر ہم لوگوں نے نیچے ہی بیٹھ کے کھانا وغیرہ سب نے کھایا، اور اس کے بعد بارش کی رات تھی، ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ رات ادھر ہی سٹے کرتے ہیں اور دوسرے دن ہم لوگ چلے جائیں گے آگے طائف میں۔ ہم لوگ اوپر اپنے روم میں گئے، ادھر ہوٹل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر روم کے ساتھ ایک لوبی ٹائپ، ایک وہ اپارٹمنٹ دیتے ہیں جہاں پہ فریج وغیرہ پڑا ہوتا ہے، ایسی چیزیں، لیکن جیسے ہی ہم اس روم میں اندر انٹر ہوئے ہیں، اس روم میں اتنی گندی سمیل تھی، اتنی گندی، وہ سمیل برداشت سے باہر تھی۔ تو کرن کہتی ہیں میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ جو دودھ ہے، بچوں کا دودھ تھا پینے والا، یہ آپ ادھر کچن میں رکھیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے جس طرح دروازہ کچن کا کھولا تو اندر اتنی گندی کچے گوشت کی سمیل تھی کہ جو کہ برداشت سے باہر تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ سمیل ساری رات، اس سمیل نے ہمارے ناک میں دم رکھا ہے، ہم لوگ سو نہیں پا رہے تھے کسی طریقے سے۔ میں تو بچوں کے ساتھ سو گئی،
لیکن جو میرے ہسبینڈ تھے وہ ساری رات ان کی جو نظر تھی وہ دروازے کے اوپر ہی تھی. ایسے لگتا تھا کہ ابھی کوئی ادھر سے گزرا ہے, ابھی کوئی کسی کی آہٹ کی آواز آئے گی, کچھ ہوگا. وہ جو بھی چیز تھی وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن اس کا کچھ احساس نہیں تھا کہ وہ ادھر موجود ہے. لیکن جو گندی سمیل ہے, کرن کہتی ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ شیطان جنات ہوتے ہیں. اکثر سمیل جہاں پہ چڑیل ہوتی ہے وہاں سے بھی سمیل آتی ہے. تو رات تو ہم لوگوں نے گزار لی. پھر صبح 9 بجے ہم لوگ ادھر سے ہم لوگوں نے جانا تھا. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ وہ جو دودھ پڑا ہوا ہے اس کو بالکل بھی نہیں اٹھانا, کیونکہ وہ جو سمیل ہی اتنی گندی ہے. تو بچے میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے اس دودھ کو دوبارہ پئیں. ہم لوگوں نے اس دودھ کو ادھر ہی چھوڑ دیا اور ہم لوگ صبح اس ہوٹل سے 9 بجے نکل گئے. وہاں پہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی, لیکن وہ جو گندی سمیل تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پہ کسی مخلوق کا بسیرا ہے. یہ کہانی تھی کرن کی جو انہوں نے میرے ساتھ سعودی عربیہ جدہ سے شیئر کی. اور کرن کہتی ہیں کہ میں آپ کی چینل کی خوفناک کہانیاں بہت شوق سے سنتی ہوں, اور میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں, مجھے بہت اچھا لگے گا. تو تھینک یو کرن, آپ کی کہانیاں مجھے بہت اچھی لگی ہیں. آپ کی کہانیاں میرے لسنرز کو بھی اچھی لگی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے لیے بھکھر سے موسیٰ خان نے. موسیٰ خان کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ کافی سبق آموز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فرینڈس ہیں, اور ہم سب فرینڈس کو عادت ہے کہ ہم لوگ رات کے ٹائم, چاہے سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں, اپنے گھر کے باہر ہم لوگ سردیوں میں آگ جلا کر بیٹھا کرتے ہیں. اور ساتھ ہم لوگوں نے وہ ایک کیمپ کا سسٹم کیا ہوتا ہے, اور ہم لوگ ایسے ادھر بیٹھتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت شوق ہے, ہم لوگ ساری رات انجوائے کرتے ہیں, چاہے دھند بھی ہو, لیکن 2-3 بجے سے پہلے ہم لوگ سوتے نہیں ہیں. گرمیوں میں بھی ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں, اور سردیوں میں بھی. سردیوں میں ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کافی فن کرتے ہیں, کیمپنگ کرتے ہیں, آگ چلاتے ہیں, کبھی تکے وغیرہ بنانے لگ جاتے ہیں, کبھی ہم کوئی کام کرتے ہیں. تو ایک دن ہم لوگوں کے 2-3 دوست نہیں آ پائے, وہ کہیں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے. موسیٰ کہتے ہیں میں اور میرے 2 اور فرینڈس تھے ہمارے ساتھ. ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آج باہر بیٹھ کے ادھر کافی بناتے ہیں, اور سارے کیمپ میں بیٹھ کے کافی پئیں گے. سردیاں تھیں, یہ نہیں سردیوں کی بات ہے, کچھ دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. موسیٰ کہتے ہیں کہ لیے بھکھر کافی مطلب کہ وہ ایسے گاؤں, وہ بھی مطلب کافی قدیم شہر ہے. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور روڈ کافی بڑا تھا, وہ اس سائڈ پہ روڈ تھا. ہم لوگوں کے گھر کے آگے وہ جگہ سی بنی ہوئی ہے جدھر ہم لوگ بیٹھتے ہیں گلی میں. رات کے ٹائم کوئی بھی اتنا باہر نہیں نکلتا. ہم لوگوں نے آگ جلائی ہوئی تھی, اور ہم فرینڈس کافی پی رہے تھے اس کیمپ میں بیٹھ کے, اور کیمپ کا منہ آگے سے کھلا ہوا تھا اور آگے آگ جل رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک نہایت پرسرار واقعہ پہلی دفعہ موسیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا. ہم سارے فرینڈس بالکل بھی نہیں ڈرتے, ہمیں اتنے سالوں سے ہم لوگ اس طرح کر رہے ہیں, لیکن آج تک ہمارے ساتھ اس طرح کا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا. نہ جانے وہ کیسی رات تھی, وہ کام کس طرح ہوا, ہم لوگ نہیں جانتے. اچانک سے ہم لوگ ابھی باتیں کر رہے ہیں, اور پاس ہی قریب ہی ہم لوگوں کا مطلب کہ وہ جو گھر کے مین گیٹ ہیں وہ سارا کچھ پاس ہی تھا, تھوڑے سے دور ہوگا. تو اچانک ایسے لگا کہ روڈ سے ایک عورت چل کے آ رہی ہے, اور اس نے پیروں میں پائل پہنی ہوئی ہے. موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا شاید کوئی ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں ڈرا رہا ہے. ہم لوگوں نے اس کی طرف نوٹس ہی نہیں کیا بالکل نا. ہم لوگ کافی پی رہے ہیں, تو وہ جو آواز ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ ہم لوگوں کے قریب آ رہی ہے. اتنی قریب آ گئی ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ اب وہ بالکل ہم لوگوں کے قریب ہے. ہم لوگوں نے کیمپ سے نکل کر دیکھا, ہم تینوں دوستوں نے دیکھا کہ ایک عورت جو کہ سرخ لباس میں ہے, اور وہ چلتی چلتی ہم لوگوں کے پاس آ رہی ہے. ہم لوگ ابھی بھی اسی غلط فہمی میں تھے کہ یہ ہم لوگوں کے کوئی دوست ہیں, ہم لوگوں کے دوست ہمیں تنگ کر رہے ہیں. لیکن وہ عورت بالکل جب ہمارے کیمپ کے پاس آئی تو وہ رک گئی ہمارے کیمپ کے پاس. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اسے کہ وہ کیا چیز ہے. موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے. اس نے ہم سب دوستوں کے سامنے, اس عورت نے جب اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس کا چہرہ نہایت خوفناک تھا, بہت خوفناک, اتنا خوفناک میں آپ کو بتا نہیں سکتا. موسیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں کو اس ٹائم کوئی ہوش نہیں تھی.
ہم لوگوں نے کیمپ چائے کے وہ جو ہم لوگوں نے ہاتھ کافی کے کپ پکڑے ہوئے تھے وہ ہم لوگوں کے ہاتھ سے نیچے تھے، اور ہم لوگ بھاگ گئے ادھر سے سارے فرینڈ، بالکل ہم لوگوں کو ہوش ہی نہیں تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ ہم لوگوں نے اندر آ کر ڈرائنگ روم کو لاک لگایا اور ہم لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ونڈو کو کھول سکیں۔ تقریباً 1:30 سے 1:45 بجے کا ٹائم تھا، اور میرا دوست کہتا ہے کہ تم ونڈو سے دیکھو باہر یار وہ چیز کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی، موسیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں کے موبائلز اسی کیمپ کے اندر تھے۔ ہم لوگوں کو اس ٹائم موبائلز کی بھی ہوش نہیں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ونڈو کھول کر دیکھی تو وہ جو عورت تھی وہ بالکل اسی جس جگہ پہ ہم نے اسے دیکھا تھا وہ اسی جگہ سٹل ہم لوگوں کی ونڈو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس طرح تھا جیسے وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے، اور ہم لوگوں کو اتنا خوف آیا کہ آج اس بات کو 15-20 دن ہو گئے ہیں۔ 15-20 دن ہم لوگوں نے کیمپ کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور نہ ہی نیکسٹ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کام کریں۔ وہ ایک پرسرار خوفناک عورت جس کو ہم نے رات کے ٹائم دیکھا اور وہ آئی، اس نے ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ ایسے کتنے سالوں میں کبھی نہیں ہوا۔ نہ جانے وہ عورت اب کہاں سے آئی ہے، وہ کوئی غائبی مخلوق تھی جس نے ہمیں اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے۔ لیکن وہ جو واقعہ ہوا ہے اس دن کے بعد ہم لوگوں کی دوبارہ وہاں رات کے ٹائم باہر بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم دوبارہ یہ کام کریں۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو 15 سے 20 دن ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری کو شیئر کروں، اور میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو لڑکے جن کو یہ عادت ہے سردیوں یا گرمیاں باہر بیٹھنے کی، چلیں اگر اور بھی لوگ ہوں تو پھر بیٹھنے میں دقت نہیں ہے، لیکن آپ یہ جب دیکھیں کہ بالکل سنسان جگہ ہے اور آپ 4 سے 5 لوگ ہیں تو ایسا کام بالکل نہ کریں۔ اپنی جان کی خود حفاظت کریں۔ ایسی چیزیں ایک دفعہ اگر انسان پہ حاوی ہو جائیں تو بہت نقصان دیتی ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے ایک فرینڈ کو بہت زیادہ بخار ہو گیا، اتنا بخار ہو گیا کہ اس کی بچنے کی حالت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے اس کو صحت یابی دی، اور ہم لوگوں نے اس دن کے بعد توبہ کر لی ہے کہ ہم لوگ باہر بالکل بھی اس طرح نہیں بیٹھیں گے۔ اب ہم لوگ دن کے ٹائم ہی اکٹھے ہوتے ہیں، اور رات کے ٹائم ہم لوگ بالکل بھی سردیوں میں، کیونکہ سردیوں میں سناٹا بہت ہوتا ہے، گرمیوں میں چہل پہل ہوتی ہے اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان سردیوں میں ہم لوگوں کی طرح بے وقوفی یہ کسی نے بھی نہیں کی، اور آئندہ ہم بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے۔ یہ کہانی تھی موسیٰ کی جو انہوں نے میرے ساتھ لیا بھر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ موسیٰ آپ کا۔ آپ کی کہانی واقعی سبق آموز تھی ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ آپ لوگوں نے ان کہانیوں سے ضرور سبق لیا ہوگا، یا آپ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ میسیج رکھتی ہوں گی، اور جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ ان کو ضرور ان کہانیوں کے نتائج کو سن کے فالو کریں گے کہ آج کے بعد وہ اس طرح کی حرکات نہیں کریں گے۔ اور آج کا اچھا میسیج یہی ہے کہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ان سے بہت زیادہ محبت کریں، باقی رشتہ داروں سے بھی پیار کریں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، اور کسی کا دل مت دکھائیں۔ دل دکھانا بہت بری بات ہے۔ کوشش کریں کہ سب کی خوشی کا سبب بنیں، کسی کے غم کا سبب مت بنیں۔ یہ بھی میرا میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور اگر آپ کو میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آپ کو آج کی سٹوریز کیسی لگی ہیں؟ جیسے میری ایک لسنر ہے، ان کا مجھے نیم نہیں ذہن میں آ رہا، انہوں نے کل بتایا کہ ان کو کرن کی جو ہوٹل کی کہانی تھی وہ بہت اچھی لگی، اور ایسی کہانی انہوں نے پہلے نہیں سنی کہیں بھی، باقی کسی چینل پہ اس قسم کی کہانی انہوں نے نہیں سنی۔ اسی طرح لسنرز، آپ اپنا فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ کو سٹوریز کیسی لگتی ہیں، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو آپ بھی اپنی کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی پہ نیلم ورک کے نیم سے میری فیس بک ہے، اس میسنجر پہ بھی آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور جنات کے قصے فیس بک پیج ہے میرا، اس کو بھی فالو کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔